दिन से यानी सैटरडे के दिन से इंशाल्लाह वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का यहाँ तक। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज बात करेंगे घराने के अहम मेयारात के बारे में। क्या मेयार है, घराने का क्या मेयार होना चाहिए, और घराना इतना इम्पॉर्टेंट, इतना अहम टॉपिक है, इतना अहम मौजू है कि मेरे ख्याल से हम लोग 3 हफ्ते से इसके बारे में अलग अलग पहलुओं पे रोशनी डाल रहे हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ जनाब कैसर अब्बास साहब यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपके सवालों का जवाब देंगे, गुफ्तगू करेंगे रबाब से। और आपके पास कोई भी सवाल हो, आप व्हाट्सएप और वाइबर में मैसेज करिए, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं रबाब की तरफ। जी रबाब, आपके हाथ में मैं देती हूँ प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सकीना आपका, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सकीना ने तारुफ तो करा दिया, वैसे हमारे अजीज मेहमान किसी तारुफ के मैं नहीं बोलूंगी, इनको मोहताज नहीं है, यहाँ पर हम सब जानते हैं उन्हें, और हमेशा बेहतरीन गुफ्तगू रही है। और मेरे ख्याल से घराने के अहम मयारात के बारे में इनसे बेहतर इस मौजू पर कोई रोशनी डाल ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी दुआ, अल्लाह का कैसर करम। भाई बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आपकी मेहरबानी कि आपने मौका दिया, फुर्सत दी। जी कैसर भाई, मौजू के बारे में सकीना ने ही बताया, हमने भी ऐलान किया कि घराने के अहम मयारात। एक सवाल कुछ दिन पहले हमारे पास आया था, और मेरा भी सवाल कुछ इससे मिलता जुलता ही है कि ये लफ्ज़ घराना और ये लफ्ज़ मयार दोनों आपस में है, तो इसके मायने क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। सलाम अर्ज़ करता हूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में, और बिला फासला चलते हैं अपने मौजू की तरफ। घराना यानी घर के अंदर रहने वाले अफराद, एक ख़ानदान जो एक घर के अंदर, एक हवेली के अंदर, एक चार दीवारी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, इन अफराद के इस मजमूए को घराना कहते हैं, जो चंद अफराद पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मसलन बाप होता है, औलाद होती है, वालिदैन होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं। तो घर के ये जो अफराद किसी एक चार दीवारी के अंदर, किसी हवेली के अंदर एक मखसूस सकाफ़त, तमद्दुन, फरहंग और उसके पेश नज़र जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको कहते हैं घराना। जहाँ तक लफ्ज़ मेयार का ताल्लुक़ है, मेयार का मतलब है तराजू, तोलना, संजिश, वज़न करना। यानी घराने के मेयारात से इस वक्त जो हम मुराद लेंगे वो ये है कि एक घर के अंदर जो हाकिम कवानीन हैं, वो कवानीन किस तरह के हैं और उनका किस तरह से लिहाज रखा जाए। मसलन मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल से अर्ज़ करता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। एक घर का कानून है कि उस घर के सारे अफराद सुबह के उठ के नमाज पढ़ते हैं। मसलन उस घर का ये एक मेयार है कि उसका यानी चाहे कोई कहे चाहे ना कहे, उसका सबको ख्याल रखना होगा। एक घर की ख़वातीन हिजाब करती हैं मसलन, अब हिजाब करना उस घर की ख़वातीन का एक मेयार बना हुआ है, एक पैमाना है, एक वज़न है, एक तराजू है कि वो उससे नीचे आएंगी तो मायूब शुमार की जाएंगी। यानी उन मेयारात का ख्याल रखना उन ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं घराने के मेयारात। यानी घर के अंदर जो हाकिम कवानीन हैं, जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं, उन उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखना, इसको कहते हैं घराने के मेयारात या घराने के उसूल। चलते हैं कि वो कैसे होने चाहिए। कुरान करीम में सूरह हुजरात की 13वीं आयत में इरशाद होता है कि या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबम व कबाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अच्छा, यहाँ पे खालिक बशर ने फ़कत मुसलमानों के घरानों की बात नहीं की, यानी ओवरऑल पूरी ह्यूमैनिटी को, यानी पूरी इंसानियत को जो है मुतवज्जे किया है अपने इस पैगाम की तरफ। ये घर का उसूल बता रहे हैं और घर की ज़िंदगी के बारे में, और वो मेयार बता रहे हैं कि जिन मेयारात की बुनियाद पे तुम अजीज हो, इज्जतदार हो, और वो मेयारात जिनकी बुनियाद पे तुम पस्त हो और निचले दर्जे पे हो। फरमाया, ऐ इंसान, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से खल्क किया, और वजअलनाकुम शुऊबम व कबाइला, तुम्हारी ज़ातें बनाई और कबीले बनाए। क्यों बनाए? लितआरफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। याद रखो, ये ज़ातें, ये कबीले, ये ख़ानदान, ये फ़ामील, ये कोई अहमियत के हामिल नहीं, ये फ़कत इसलिए है कि लितआरफू, तुम्हारी पहचान हो सके। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम में से इज्जतदार कौन है, तुम में से अजीम कौन है, तुम में से ग्रेट कौन है, तुम में से वो कौन है कि जो मेयारात पे पूरा उतरता है, घराने के मेयारात, तो सुन लो, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
تم میں سے عزیز اور اچھا انسان وہ ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے. تو پرہیزگار اور متقی ہونا، یعنی پرہیزگار اور متقی سے مراد میری یہ مثلا کلن فقط یہ نماز اور روزے اور تسبیح اور تحلیل یہ نہیں ہے. احکام دین نہیں ہے. میرے پرہیزگار سے اور متقی سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں. مثلا ایک بندہ ظاہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بہت زیادہ دیندار نہیں ہے، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بالکل کسی کا مال نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ ایک ایسی کبھی اور بری چیز ہے کہ جس کو مسلمان تو کیا کافر بھی برا سمجھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین ممالک میں بہت سارے عدالتوں میں کیس اس بنیاد پہ ہیں کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا. بالکل. یعنی اسلام کے تو دینی پوائنٹ آف ویو سے اس کو حرام قرار دیا. کلن اوورال ہیومینٹی اس کو یعنی لائک نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، برا سمجھتی ہے. تو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خالق نے فرمایا کہ تم میں سے عزت دار جو گھرانے کے معیارات پہ صحیح اترنے والا شخص ہے وہ شخص ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کا مطیع اور فرما بردار ہے. گھرانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گھرانے میں کچھ افراد ہوتے ہیں. مثلا سب سے پہلے گھر کا صاحب ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے. مثلا اس کو ہم بابا کہہ سکتے ہیں، اس کو شوہر کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم آغا کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہے. اس کے لیے اور اس کے زیر سایہ جو افراد اس گھر کی حویلی میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی دین کی نظر میں کچھ احکامات ہیں، یعنی کچھ قوانین ہیں. یہ قوانین اچھا مسلمان ہو یا نہ ہو، سب کے لیے یہ قوانین اور ان قوانین کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر قوانین نہ ہوں تو گھر جنگل بن جائے گا، جنگل کا ماحول بن جائے گا. جو آئے جس کو مارے، جو چاہے، بالکل عزت بےزتی کا کوئی احترام نہیں ہے کسی کا کوئی وہاں پہ. لہٰذا وہ قوانین جو اس وقت معیارات جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہر گھرانے کے لیے ضروری ہے. پہلا معیار میرے نزدیک ایک مثبت گھرانے کے لیے یہ ہے کہ گھرانے کے اندر احترام کا رشتہ ہونا چاہیے. بالکل تقدس اور مقدس ہونا جو ہے اس کا، یعنی ایک دوسرے کو ہم مقدس سمجھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مثلا دین مبین اسلام میں مثلا ہم جب اپنے عقائد کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے جو آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں ہماری دین کی نظر میں، مثلا رسول گرامی اسلام ہیں، ان کی آل پاک ہے، ان کے صحابہ کرام ہیں، تو ہم کبھی تحت الشعور میں بھی یہ بات نہیں لاتے کہ ان کے بارے میں ایک جملہ غلط کہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہنا تو کیا سن بھی نہیں سکتے، سوچ میں بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری نظروں میں مقدس ہے، وہ ہماری نظروں میں مقدس ہیں. اب ان پاک ہستیوں کی تعلیمات کو اور فرامین کو اور احکام کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کی سب سے زیادہ تاکید اس بات پہ ہے کہ تمہارے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کو مقدس سمجھو. یعنی میاں صاحب، شوہر صاحب یہ نہ سمجھے کہ یہ میری بیوی ہے، بس اب میری خادم ہے، میری محکومہ ہے، میرے سائے میں ہے، میری اطاعت میں ہے، سارا کچھ. آپ کی بیوی ضرور ہے لیکن آپ کی مخلوق نہیں ہے، آپ اس کے خالق نہیں ہیں. یہ چند دنوں کے لیے امانت ہے تیرے پاس. اس کا خالق پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے اور وہ چاہے تو ابھی تم سے جدا ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنے میاں بیوی، مثلا کل وہ شوہر بیوی تھے، آج جدا ہو گئے. جی، یعنی وہ تیری مخلوق نہیں، تیری بیوی ہے. اسی طرح فرمایا گیا کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہ نہ سوچا کرو کہ یہ تمہارے بچے ہیں. ان کا احترام کرو، ان کو عزت دو، ان کو عزت کی نظر سے دیکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے بچے ضرور ہیں لیکن تمہارے بچے ہونے سے پہلے وہ اللہ کی مخلوق ہیں. خالق وہ ہے ان کا. تم ٹھیک ہے ان کو مثلا کما کے لے آتے ہو، روزی کھلاتے ہو، یہ کمانے کی صلاحیت بھی تو تم کو اللہ نے دی ہے نا. اگر میرے ہاتھ پاؤں اس وقت مثلا شل ہو جائیں اور کچھ نہ کر سکوں، کیا میں یہاں تک چل کے آ سکوں گا؟ یہاں تک چل کے آنے کی طاقت جس نے مجھے دی وہ کون ہے؟ یعنی اگر میں مثلا گھر کا سربراہ ہوں، سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھو کہ میں ان کو کما کے کھلاتا ہوں، ان کے لیے روزی لے آتا ہوں، زحمتیں اٹھاتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کرتا ہوں، مجھے بھی وہ ذات طاقت دیتی ہے تو تبھی میں کرتا ہوں. اس لیے گھر کے افراد کا احترام ضروری ہے. پہلا معیار یہ ہے. بہت شکریہ آپ کا کیسر بھائی آپ کا، اور بہت بہترین طریقے سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ کچھ اور سوال بھی ہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے ہمارے ایک بہت ہی محترم ناظرین میں سے ایک نے ہمیں ایک سوال پوچھا، میں ضرور وہ بھائی سے پوچھوں گی. ابھی ہم چلیں گے سکینہ کی طرف اور دیکھتے ہیں سکینہ ہم سب کو کہاں لے کر چلیں گی. جی بہت بہت شکریہ یہاں تک ہماری گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کا. معاف کریے گا، تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا کیمریز میں. اور چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کیا تیار ہوا ہے. مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا اس وقت.
अगला प्रोग्राम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी, आपके सवालात हम तक पहुंचे हैं। हम इंशाल्लाह अगले हिस्से में उन सवालात को ज़रूर दिखाएंगे और ज़रूर पूछेंगे। और हमसे पूछा गया है कि हम लाइव प्रोग्राम कैसे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं www.urdu.sehertv.ir पे आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। प्रोग्राम का अगला हिस्सा मेरे ख्याल से अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तब तक मैं मैसेजेस पढ़ देती हूँ। हमारे साथ हैं अमीर अली कराची से, जुल्फ़िकार साहब हैं, नज़ाकत अली करबलाई साहब हैं और हकीम सबा हैं। अमीर अली कराची से तहमीना कश्मीर हैं, रोमाना रूमी जहरा हैं और इरशाद हुसैन साहब है, जुल्फ़िकार अली साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। हमारे पास कुछ सवाल भी आए हैं। एक ये कहा गया है कि अगर क़वानीन सख्त हो जाएं तो दोस्त अफराद खिलाफ हो जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह ये अगले हिस्से में आपको बिल्कुल बताएंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और माफ़ करिएगा, मुझे कुछ बोला जा रहा है उधर से और मैं बार बार रुक रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। थोड़ा तेज़ बोलें अगर। जी बिल्कुल, मुझे बताया जा रहा है कि अगला हिस्सा तैयार हो चुका है। हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में, अगला हिस्सा देखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का यहाँ तक। जी हमारे पास सवाल आया है कि अगर इरशाद हुसैन साहब बोलते हैं पहले के छोटे बड़े के फ़राइज़ पर रोशनी डालें, और नज़ाकत अली साहब फरमाते हैं कि क़वानीन अगर सख्त हो जाएं क्या दोस्त अफराद हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया सकीना आपका, ज़रूर इनके सवालात हम ज़रूर पूछेंगे। जी, और बिल्कुल। जी कैसर भाई, सवालात आपने सुन लिए। जी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कवानीन घर के जो बनाए जाते हैं या बनाने हम उनको वो करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल। इन कवानीन में एक चीज़ का जो लिहाज रखना ज़रूरी है वो मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम है। यानी हम हर घर के कवानीन इस्लाम की नज़र में आज से नहीं 1400 साल पहले से मुअय्यन है। यानी उसमें हमें वो कवानीन ऐसे हैं कि जो किसी बंदे ने नहीं बनाए, वो उस ज़ात ने बनाए हैं जिसने बंदे को खल्क किया है, और वो बंदे की तबीयत के मुताबिक उसने कवानीन बनाए हैं। मसलन मैं अभी रास्ते में आते हुए देख रहा था कि जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शादी हुई तो दूसरे दिन अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा ज़हरा, मैं चाहता हूँ कि घर के काम जो है मेरे और आपके हम तकसीम कर लेते हैं। तो अर्ज़ की, जी आप मेरे हाकिम हैं, आप मेरे आगा हैं, जी फरमाएं जो काम है। फरमाया फ़ातिमा ज़हरा, घर में जो है आटा गूंधना आपके ज़िम्मे होगा, रोटियां बनानी आपके ज़िम्मे होंगी, घर की सफाई आपके ज़िम्मे होगी, बाहर से लकड़ियां लाना मेरा काम होगा, गज़ा का अरेंजमेंट करना मेरा काम होगा, और बाहर दीवार के बाहर के जो काम होंगे वो मेरे होंगे, दीवार के अंदर के। जनाब फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मुझे उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं फ़ातिमा की जान है, जितना अच्छा प्रोग्राम घर के लिए अमीर अल मोमिनीन ने मुझे दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम मैं पहले से यानी इसी तरह का प्रोग्राम पसंद करती थी, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे बाबा ने भी घर ही के काम कहे थे, घर से बाहर के काम वो नहीं सिखाए थे। यानी मैं नहीं चाहती थी कि मर्दों के उमूर बाहर निकल के खुद जाके अंजाम दूं, मर्दों के साथ जाके गुफ्तगू करूं, मर्दों के साथ जाके मसलन लेन देन करूं, तो वही काम। यानी इस्लाम की नज़र में घर के कवानीन जो हैं वो 1400 साल पहले से मुअय्यन हैं। ये नहीं कि आज मसलन तुम आ जाओगे और कहोगे कि मसलन तुम क्या कानून बनाना चाहते हो, ये बनाओगे कानून के मसलन बीवी जो है उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें आप नाफिज कर दो कि जो उसकी तवान में नहीं है, उसकी कुदरत में नहीं है। आओ, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है 1400 साल पहले तुम के ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि बीवी का नफका तुम दो। कानून बनाया है, ठीक है। अगर बीवी करती है, जनाब फातिमा ज़हरा कर रही है, तो वो उनका कोऑपरेशन है, उनका फरीजा नहीं है, उनके ऊपर वाजिब नहीं है। बीवी के ऊपर ज़रूरी नहीं कि तुझे कपड़े धो के दे, तेरा लिबास प्रेस करके तुझे दे,
جی تیرے کھانا بنائے، حتیٰ تیرے بچوں کو، قرآن پڑھ کے دیکھیے، تیرے بچوں کو تیری بیوی دودھ پلاتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ تجھ سے پیسے لے، اجرت مانگ لے کہ میں تیرے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں۔ تو کیا قانون بنائے گا آج؟ قانون تو 1400 سال پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ گھر کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم مانگی ہے، کوآپریشن ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی کا بھر کے دے دیتی ہے تو خدا کے حضور پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ 1 سال کی قبول عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، ایک گلاس پانی دینے کا۔ اسی لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب امیر المومنین علیہ السلام گھر سے باہر سے آتے تھے تو دروازے پہ ان کا استقبال کرتی تھیں، اگر کہیں جنگ سے واپس آتے تھے تو ان کی شمشیر، ان کی تلوار ان کے ہاتھ سے لے لیتی تھیں، ان کو بیٹھانا، پانی پلانا، خیر خیریت پوچھنا، یہ ساری چیزیں۔ خیر میں آگے بڑھتا ہوں۔ دوسرا جو معیار ہے، اہم معیار ہے، وہ بصیرت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ یعنی پہلا میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کا احترام ہے، دوسرا بصیرت ہے، آگاہی ہے، معرفت ہے۔ جب تک گھر کے افراد کی انسان کو معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ گھر کے افراد کی صحیح عزت نہیں کر آپ دیکھتے ہیں آج کل تھاٹس کی جنگ ہے، یعنی آج لوگ تلوار سے آ کے، شمشیر سے یا بندوق سے نہیں مارتے ہیں، صرف ذہن بندے کا بدل دیتے ہیں، وہ خود بخود ان کا ہو جاتا ہے۔ بالکل، یعنی تھاٹس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ جب آپ کے نظریات میں آپ کی بیوی خدا کی کنیز تصور کی جائے گی، آپ کے لیے محترم ہوگی، آپ یہ سمجھیں گے کہ اس بیوی کے لیے میں خدمت اگر اس کی کرتا ہوں، اس کی ہاتھ بٹاتا ہوں، اس کا کام کاج میں، تو پروردگار کے نزدیک میرا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت قطعاً یعنی ممکن ہی نہیں کہ کسی گھر کے اندر ناچاکی پیدا ہو، اختلافات۔ یعنی جب میاں بیوی کی اتنی عزت کر رہا ہے، بیوی میاں کی اتنی عزت کر رہی ہے، اس سے کبھی مثلاً وہ ناجائز سوال نہیں کرتی ہے، اس کی شکوہ شکایت نہیں۔ مثلاً بیویوں کے لیے بھی فرمایا گیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب چونکہ ایام فاطمیہ ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بیوی ہی کی ذات گرامی سے جو ہے میں زیادہ سے زیادہ مثالیں پیش کروں۔ یعنی کس قدر جناب زہرا اپنے شوہر کا احترام کیا کرتی۔ ایک مرتبہ جناب حسن علیہ السلام کو کے ساتھ جیسے مائیں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، کھیل رہی تھی تو فرماتی ہیں حسن بیٹے میری آپ سے توقع ہے آپ اپنے بابا کی طرح بنیں، آپ اپنے بابا کی طرح شجاع بنیں، اپنے بابا کی طرح غیرت مند بنیں، اپنے بابا کی طرح یعنی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بچے کے ذہن میں باپ کی محبت بڑھا رہی ہیں نا۔ یہ کب بڑھا رہی ہیں؟ جب خود اپنے ذہن میں شوہر کی محبت ہوگی۔ بالکل ایسا ہے، یہ تبھی ہوگا نا جب بیوی کے اپنے ذہن میں شوہر کی محبت نہیں ہے تو وہ مثلا بجائے اس کے کہ شوہر کا نام لے گی، کہے گی اپنے ماموں کی طرح بنے، اپنے ماموں کی طرح بنے، اپنے مثلا اس کی طرح بنے، خالو کی طرح بنے، نانا کی طرح بنے۔ لیکن شوہر کا احترام ہوگا تو کہے گی کہ اپنے بابا کی طرح بنے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت ہونا ضروری ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں، آج کل کے زمانے میں یہ بالکل بات رائج ہے اور حقیقت ہے کہ رستم پہلوان کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا تھا سہراب۔ سہراب کو اس نے تمام قوانین جو جنگ کے تھے، کشتی کے تھے، لڑنے کے تھے، اس نے سکھا دیے جز ایک قانون کے۔ اب ایک زمانہ گزرا، یہ باپ بیٹا آپس میں جدا ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد سہراب ادھر سے ایک لشکر لے کے آ گیا، رستم ادھر سے ایک لشکر لے کے آمنے سامنے ان کے درمیان مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اب ایسے میں ہوا یہ کہ رستم نے جو ہے سہراب پہ حملہ کیا، جو قانون اپنائے آگے، چونکہ اس کا جواب وہ جانتا تھا، وہ اس کو رد کر دے۔ جب سارے قوانین رستم اپنا چکا تو آخری اس نے ہتھیار جو اس نے بیٹے کو نہیں سکھایا تھا وہ اپنایا۔ جب وہ اپنایا تو بیٹے کو گرا لیا، جیسے ہی گرایا تو اس کے سینے میں چاقو مار دیا۔ جب بیٹا مرنے لگا تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے مار تو دیا ہے، قتل تو کر دیا ہے، لیکن اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رستم نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ رستم ہے۔ اس وقت رستم اپنا سر پیٹنے لگا، کہنے لگا کہ یہ میں تو اپنے بیٹے کو قتل کر بیٹھوں۔ دیکھیے بیٹے سے کتنی محبت تھی، لیکن جب معرفت نہیں تھی تو اپنے ہاتھوں اس کو قتل کر دیا۔ بالکل، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس کو اپنے بیٹے کی معرفت نہیں تھی، آگاہی نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، اسی طرح سے گھر کے افراد سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، دیگر افراد جو ہوتے ہیں گھر میں سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب ان کی معرفت نہیں ہوتی تو ہم ان کو رستم کی طرح اپنے ہاتھوں سے ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ان کے دل کو توڑتے ہیں، بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے ان کی دل آزاری، اور یہیں سے مشکلات اور اختلافات جنم لیتے ہیں۔ یہیں سے مثلا جب میاں بار بار بیوی کی کسی خامی کو مثلا اچھالے گا، تیرے میں یہ خامی ہے، تیرے باپ میں یہ خامی تھی، تیری ماں میں، مثلا مسئلہ بہت ہے یہی
تو بیوی بابا تیرے گھر میں ہے, وہ تیری ذات کا حصہ ہے, تو تم اس کا احترام کرو معرفت کے ساتھ, عزت دو اس کو, یقیناً تمہیں بھی اس کے بدلے میں عزت ملے گی اور گھر پرسکون چلے گا. بہت شکریہ کیسر بھائی. اب تک ہم 2 اہم معیارات کے بارے میں بات کر چکے ہیں, احترام اور معرفت, اور میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل, میں کہتی ہوں انگلش میں جو کہتے ہیں آئی ایگری, بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے ہماری. امید کروں گی ہمارے عزیز ناظرین کو بھی ہماری گفتگو پسند آ رہی ہوگی. وقت تو آئے ہم سب ساتھ مل کر چلیں گے سکینہ کی طرف, اور دیکھتے ہیں آج وہ آپ سب کے لیے کون سی دلچسپ باتیں لے کر آئی ہیں. بہت بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے, گفتگو بہت گرم چل رہی ہے اور گھرانے کے بارے میں بات چل رہی ہے, نیک کام کرنے کے بارے میں بات چل رہی ہے. ایک نیک کام اور ہونے والا ہے ایران میں. ہمیشہ کی طرح اس سال بھی 15 اسفند یعنی 5 مارچ کو یہاں پر یوم درخت کاری منایا جائے گا. یہ جو تصاویر میں لائی ہوں, ابھی 5 مارچ تو آیا نہیں ہے, یہ پچھلے سال کی تصویر ہے. اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی پھاوڑا ہاتھ میں لیے ہیں اور پیڑ لگا رہے ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنی اہم شخصیت ایسا کام کر رہی ہے, یعنی یہ کام کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی ضروری, بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے. آج کل کی, معاف کریے گا, آج کل کی دنیا میں کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری جو ہے ہمارے پولیوشن بڑھتا چلا جا رہا ہے, پیڑ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, آکسیجن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ تصویر ہے صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی کی. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے سال کی تصویر ہے, یہ اس بار کی نہیں ہے. اس بار یوم درخت کاری 2 دن بعد منایا جائے گا. چلتے ہیں اگلی تصویر کی طرف. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ صدر ہوں, رہبر ہوں, یا سپاہی ہوں, یا افسر ہوں, ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, کچھ بھی, کوئی بھی عہدہ رکھتا ہو, سب لوگ یہ کام بہت ہی محنت سے, بہت ہی دل سے, بہت ہی محبت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ پیڑوں کی بہت, نیکسٹ فوٹو پلیز لگا دیں آپ, شکریہ. اچھا, آپ یہ سوچیں گے کہ ہم پیڑ کہاں سے لائیں, تو یہاں پہ الگ الگ مختلف مراکز جو ہے قائم کیے جاتے ہیں, جس میں مفت میں جو ہے آپ کو پودے دیے جاتے ہیں. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں محل عرضے نہال رائگان, یعنی مفت میں پودے دیے جا رہے ہیں. آپ کا دلچسپ پودا, آپ کا جو دل چاہے, جو سا پیڑ پودا دل چاہے, آپ وہ پیڑ پودا لیں اور جا کے لگائیں. ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ بتا رہے ہیں وہاں پر, آپ اپنے گھر میں جا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے چھوٹا سا باغیچہ ہو, چھوٹا سا صحن ہو, اس میں لگائیے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر بچے کے پاس, اچھا ان کا ایک موٹو بھی ہے, ان کا یہ نعرہ ہے کہ ہر ایرانی ایک درخت. اگر ہر ایرانی ایک پیڑ لگائے گا تو ایران ہرا بھرا ہو جائے گا. یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہی کام پورے دنیا کے لوگ کریں تو کیا حال ہوگا. بہت ہی اچھا حال ہوگا, کیونکہ آج کل ہر جگہ کی پولیوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت کم جگہ ہے جہاں پر پولیوشن نہیں ہے. یہ بھی ایک تصویر ہے, اسکول کی تصویر ہے. اسکولوں میں بچوں کو اسکول کی طرف سے پیڑ دیے جاتے ہیں اسکول میں لگانے کے لیے, اور انہیں الگ الگ پارکوں میں لے جایا جاتا ہے, ایسی جگہوں پہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے ملکوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے, لیکن اتنے بڑے معیار پہ کہ ایک ہی دن میں سب جگہ یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں. اچھا, یہ تصویر آپ کہیں ہمارے یہاں کا موسم خراب ہے, وہ لوگ کیا کریں جہاں پہ برف باری ہو رہی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے پیڑ یہاں پر لگائے جا رہے ہیں جن کے اوپر برف باری کا کوئی خدشہ نہ ہو. یعنی ماحول کے حساب سے, جگہ کے حساب سے پیڑ دیے جاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ پیڑ لگائے جاتے ہیں. پیڑ آج کل ہمارے فرنیچر میں, ہماری کتابوں میں, ہر چیز میں لاکھوں کے حساب سے پیڑ ہر روز کٹ رہے ہیں. اگر ہم ہر روز ایک پیڑ, اگر ایک دن میں, سال میں ایک پیڑ لگائیں, جو یہ پیڑ ہیں 1 سال کے ہو گئے ہوں گے, اور ابھی 2 دن بعد پھر سے پیڑ لگائے جائیں گے. اور یہ سلسلہ صرف 1 دن کا نہیں ہے بلکہ پورے ہفتے یہ سلسلہ جاری رہے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا, اور امید ہے کہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے پیڑ لگانے کی اور ایک نیک کام کرنے کی. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. انشاءاللہ گفتگو پسند آ رہی ہوگی اور بہت بہت گفتگو پسند آ رہی ہے. تمکینہ کشمیر سے کہتی ہیں کہ ہمیں گفتگو پسند آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا دلدار حسین صاحب معاف کریے گا، کہتے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے. جیسا کہ آپ نے گفتگو میں سنا، انشاءاللہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ہم سے تہمینہ کشمیر پوچھتی ہیں کہ جاب ایک عورت کے لیے کتنی کرنا ٹھیک ہے؟ کیا ایک عورت جاب کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ شادی شدہ ہو؟ جی بہت شکریہ سکینہ. تو ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں آیا، اور پہلے کیسر بھائی آپ ان 2 سوالوں کا جواب دے دیں، اور پھر میرے خیال سے پہلے کا تو دے چکے ہیں. جی دیکھیے جی، مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ معلوم ہے کہ مرد کو خدا قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء، کہ خدا نے مردوں کو خواتین کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی حاکمیت عطا کی ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس حاکمیت سے مراد فقط یہ نہیں کہ وہ عورت کے جسم کا حاکم ہے کہ جس طرح اس کو جس سلاسل میں قید میں پابند رکھے عورت کو، وہیں پہ فرمایا گیا ہے کہ اس قوامونہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت کے زندگی کے اخراجات افورڈ کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، اس کو مہیا کرتا ہے. اس لیے اس کو عورت کا حاکم قرار. عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر پہ تشریف رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا ہماری پی ایچ ڈی کی کلاس میں ایک بات چل نکلی کہ مغرب سے ایک آواز آج کل اٹھ رہی ہے کہ تم مسلمانوں نے اپنا آدھا معاشرہ جو ہے اس کو گھروں کے اندر محدود کر دیا، یعنی خواتین کو قید کر دیا ہے، اور تمہارا آدھا معاشرہ کام کرتا ہے، لہٰذا تم یعنی بیوقوف لوگ ہو اور اس وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہے. باتیں ہوتی رہیں. خیر میری جب نوبت آئی میں نے عرض کیا کہ ہم نے آدھے معاشرے کو قید نہیں کیا، یعنی ہم نے کاموں کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک کام ہے جو عورت سے متعلق ہے، وہ عورت ہی کر سکتی ہے، اگرچہ میں مرد ہوں لیکن وہ کام نہیں کر سکتا ہوں. ایک کام ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ، اور یہ بنانے والے نے انسان کے بنانے والے نے یہ تقسیم کی ہے. مثلا اب دیکھیے کہ گھر میں شہزادی کونین نے بیٹھ کے جن بچوں کی تربیت کی، یعنی آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں کیا ہے؟ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بات نہیں سنتے. ہمارا مثلا وہ گلے پڑتے ہیں ہٹ کے، مثلا ان کی وجہ سے جیل میں جانا پڑتا تھا. بیٹے کی وجہ سے باپ کو جیل میں جانا. ایسا کیوں ہوا کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو ہتھ کڑیاں لگی؟ اس لیے کہ اس کی ماں گھر پہ اس کی تربیت نہیں کر رہی تھی، اور آپ نے اس چیز جو اہم چیز تھی اس کو نظر انداز کر دیا، جو غیر اہم تھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اور اس کو اصول بنا لیا کہ مثلا میری بیوی گھر سے باہر جائے، کما کے لے آنا آپ کی ذمہ داری تھی. بیوی کا کام تھا گھر پہ بیٹھ کے بچوں کو سمجھانا. میں ایک بڑا پیارا شعر ہے اردو زبان میں کہتے ہیں، سلام کہتا ہوں میں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. جی یہ کس نے حسین کی تربیت کی؟ بالکل ماں نے کی. کس نے زینب کی تربیت کی؟ ایک خاتون ہے، کربلا کا میدان میں اتنے دشمنوں کے واقعاً دیکھ کے فوت ہو جاتی وہیں پہ، لیکن یہ ماں کی تربیت کی تاثیر تھی کہ اتنے دشمنوں کے ماں بہن ڈٹی رہی ایک مرد کی طرح جو خطبہ پڑھتی ہیں. یہ ہے ماں کا کردار، یہ ہے خاتون کی ذمہ. خاتون گھر میں بیٹھے اولاد کی تربیت، یعنی خاتون انسانیت ساز ہے. بالکل یعنی اللہ ایک انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے. انسان کی تعمیر سب سے پہلے ماں کی آغوش میں ہوتی ہے. خیر ہماری بات چل رہی تھی کہ آپ کے سوال کے مطابق، اور جیسے خواہر نے بھی کہا کہ کیا عورت جاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. جاب کر سکتی اسلام کی نظر میں، شوہر کی اجازت سے، رضامندی سے، کوآپریشن سے ایک دوسرے کے. لیکن یہ چیز ملحوظ خاطر رہے کہ اس کی جاب سے پہلے ذمہ داری اپنے فرزندان کی تربیت کرنا ہے. بالکل ان کو انسان بنانا، ان کو مسلمان بنانا، ان کو اچھا شہری بنا کے سوسائٹی میں بھیجنا ہے. بالکل اگر وہ اچھے انسان نہیں بنے تو یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ زندگی کے آخر پہ جا کے ان کو فضول لگے گا. یہی اولاد کل ان کے گلے میں ہٹ کے پڑے گی. لہٰذا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آنے والے زمانے کے لیے آج ہی انتظام کرتا ہے. مستقبل کے لیے مولا کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا گیا عقل مند وہ ہے جو اپنے آنے والے زمانے کے لیے آج ہی. جو سوال آپ کا تھا اور فرما رہی تھی پہلے کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ مثلا پیغمبر اسلام کی پچھلے ہفتے ہمارے پاس یہ سوال آیا تھا کیسر بھائی، معاف کیجیے گا آپ کی بات میں بول رہی ہوں، کہ لکھا کچھ اس طرح تھا کہ اس زمانے کے تقاضے، وہ اہل بیت سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تقاضے زمانے کے تقاضے کچھ اور تھے، ہمارے زمانے کے تقاضے جو ہے وہ کچھ اور ہے. ہم ایک ماڈرن دنیا میں زندگی کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت کی جو جس طرح احکام ہمیں بتائے گئے ہیں یا ہمیں احادیث یا فرمان دیے گئے ہیں گھرانے کے بارے میں، تو ہم کس طرح ان کو آج استعمال کریں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، نہ
اہل بیت کو خدا نے مخصوص زمانے کے لیے اہل بیت بنایا ہے، بالکل نہ اسلام کو خدا نے اسی زمانے کے لیے محدود رکھا تھا۔ جی اہل بیت بھی قیامت تک کے لیے ہیں، اسلام بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے ان کے فرامین بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب یہ موصوف جن کو یہ اشتباہ ہو رہا ہے کہ دنیا ماڈرن ہو گئی ہے، اس کو یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ ماڈرنائزیشن کس چیز میں آئی ہے۔ بالکل مثلا ماڈرن کیا ہوا؟ کہ انسان ماڈرن ہوا ہے؟ انسان جیسا تھا ویسا کا ویسا ہے۔ یہ حالات، وسائل زندگی ماڈرن ہو گئے ہیں۔ مثلا پہلے میں تہران سے کم یا اونٹ پہ بیٹھ کے جاتا تھا، یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا، یا گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا، آج تیز رفتار گاڑیاں آ گئی ان پہ بیٹھ، یعنی وسائل نے، ضروریات زندگی ماڈرن ہوئی ہے، انسان نہیں ماڈرن۔ انسان ماڈرن ہوتا تو آج داعش کیوں اتنے لوگوں کا سر قلم کرتی؟ بالکل جی اتنے، وہی وحشی انسان آج بھی وہی وحشی ہے۔ بالکل یہ جو ترقی کی ہے یہ وسائل نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ابزار نے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے۔ بالکل اس ترقی کو آپ اپنی ترقی نہ سمجھیں، آپ وہی ہیں جو پہلے تھے، اسی لیے آپ کی نیچر اور طبیعت کو دیکھ کے آپ کے بنانے والے نے احکام بنائے، اور وہ احکام قیامت تک ویسے کے ویسے ہیں۔ یعنی آپ اس زمانے بھی جھوٹ کو ناپسند تھا، آج بھی آپ کو جھوٹ ناپسند ہے۔ اس زمانے بھی سچ آپ کو اچھا لگتا تھا، آج بھی آپ کو سچ اچھا لگتا ہے۔ اس زمانے میں مثلا جو ہے، جو چیزیں اس زمانے میں، انسان وہی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ترقی ہوئی ہے یہ ابزار میں ہوئی ہے، تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مثلا آج ماڈرن ہو گیا زمانہ تو اسلام کے قوانین آج کے لیے فاقد ہیں اور بے فائدہ ہیں۔ بہت شکریہ کیسر بھائی، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے جواب دیا۔ مجھے آپ کا نام یاد نہیں ہے، لیکن جس نے یہ سوال ہمارے لیے بھیجا تھا، امید کروں گی آپ کو آپ کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں مل چکا ہوگا۔ عزیز ناظرین، ہم چلیں گے سکینہ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمیں کہاں لے کے جائیں گی۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارا ساتھ دینے کا، اور چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا، امید ہے کہ آپ کو پروگرام بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں رومانہ رومی زہرا، سید ناصر علی، امیر علی کراچی سے، نزاکت علی کربلائی صاحب، محمد عیسیٰ، بہت بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا۔ اور وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں رباب بہن کی طرف۔ بہت شکریہ سکینہ، آپ کا اور ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح گھڑی ہمیں یہاں بتا رہی ہے، میرے خیال سے 2 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہوگا، اور میں چاہوں گی اس 2 منٹ میں ایک بڑا اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے، اب ایک ازدواجی جوڑا ایک گھر میں جاتے ہیں، پھر یہ قوانین کے بارے میں، یا یہ معیار جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وہ احترام کا ہو، معرفت کا ہو، یا جو بھی آپ کے قوانین ہیں، یہ کون بناتا ہے؟ یہ مل کے بنانے چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ مرد اکیلا ہے گھر کا، گھر یعنی اب 2 لوگوں کے ساتھ چلے گا گھر۔ پہلے وہ اکیلا تھا، اب پارٹنر ہے، اس کی وائف اس کی پارٹنر ہے۔ دونوں افراد کی مشاورت کے بعد جو ہے گھر کے قوانین بنائے جائیں، البتہ وہ قوانین جو گھر کا عارضی نظام چلانے کے لیے ہیں۔ باقی جو کلی قوانین ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، وہ پہلے سے ہمارے بنائے ہیں، اور ان کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہمارا گھر موفق و مؤید ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ساتھ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فون لائن پر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں، کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، سید غلام شبیر نقوی میرا نام ہے۔ جی میں چاہوں گی تھوڑی سی اپنی آواز کو اگر آپ اونچا کر کے بات کریں تو کیا بات ہے پھر؟ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت پسند ہے۔ بہت شکریہ۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا، چونکہ آپ اس میں گھرانے کے معیارات پہ بات کر رہے ہیں، تو جہاں ایک گھرانے میں اقدار ہیں، گفتگو کے اقدار ہیں، مثلا بعض اوقات جو ہے میاں بیوی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ
آپس میں جب بولتے ہیں تو لفظ تم کہہ کر بولتے ہیں یا تو کہہ کر بولتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا وضاحت کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سی رسم ہے اور یہ بھی اقدار کا ایک حصہ ہے کہ جب پکارا جائے تو بچے تربیت حاصل کرتے ہیں. جی اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کریں. جی بہت شکریہ سید غلام شبیر نقوی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، اور انشاءاللہ اسی طرح آگے کے پروگراموں میں بھی ہمارا آپ ضرور ساتھ دیجیے گا. آپ سے ہم خداحافظی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنے سوال ان کا بہت اچھا سوال تھا واقعا، چونکہ فرصت کم رہتی ہے اس لیے پھر بندہ نہیں بالکل بیان کر موضوع سکتا. پوری جی طرح جی روشنی جی ڈال سکتے ہیں ہم. جی مثلا گھر میں جو احترام ہے ایک دوسرے کا، میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو یعنی کہیں بہت کم ملتا ہے کہ ان کا نام لے کے بلایا ہو. جب بھی بلاتی تھی یبن الحسن یا یا ابن ام، یعنی اے میرے چچا کے بیٹے، اے ابو الحسن، اے امیر المومنین. اسی طرح سے جناب امیر المومنین بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو یا بنت نبی اللہ بالکل یا اختہ مثلا اس طرح سے یعنی مقدس اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو وہ یاد کیا کرتے تھے. اور یہ بہت ضروری ہے گھر کے اندر. یعنی جب ہم اپنی اہلیہ کو عزت نہیں دیں گے کب عزت دیں گے؟ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، میں عموماً دوستوں سے میرا شکوہ رہتا ہے کہ یہ ادب کے الفاظ کس کے لیے اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ استعمال نہیں کرنے ہیں، بیوی کے ساتھ استعمال، یہ کس کے لیے آپ نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں؟ باہر کے دکھاوے کے لیے تو ہے ہاں نہیں. جی ایسے ہی ہے نا. مثلا عرض کریں آپ کی خدمت میں، گھر والوں کو احترام کے ساتھ آپ بلائیں. خدا شاہد اس احترام کے بلانے میں عبادت ہے. گھر کو مثلا ان بیوی کو عزت دیں، بیوی میاں کو عزت دے. اور رہی بات یہ کہ میں عموماً کہتا رہتا ہوں کہ میاں بیوی دو گھر کے شریک ہیں اور ان کی شرکت پروردگار عالم کو پسند ہے، اور تمام ائمہ نے اس کے اوپر تاکید کی ہے. میں یہ یعنی بیان پہ یہ بات عرض کروں گا کہ کوئی شخص مثلا کوئی میاں یا کوئی بیوی یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی یہاں انفرادی زندگی ہے اور میرا مثلا میاں سے ناراض ہو جانا اس کا فقط مجھ کو نقصان ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ کو نقصان تو ہے، آپ کے بعد آپ کے خاندان کو نقصان ہے، معاشرے کو نقصان ہے، آپ کی اولاد کو نقصان ہے، اس سے بڑھ کے دین مبین اسلام کو نقصان ہے. کیونکہ اللہ کا دین پسند کرتا ہے کہ آپ اکٹھے رہیں، مل جل کے رہیں. اور آپ کے بچے جن کو نقصان ہو رہا ہے وہ بچے آپ کے ہیں، لیکن آپ سے پہلے وہ خدا کی مخلوق ہیں اور اس کے بعد اہل محمد و آل محمد اور پیغمبر گرامی اسلام کے امتی ہیں. بہت شکریہ. اور کیا پیغمبر پسند کرے گا کہ اس کے معصوم امتی کو بچپن میں رلایا جائے؟ جی تو مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت میسر ہیں جب آدمی احترام کا رشتہ گھر میں قائم رکھے. بہت شکریہ کیسر بھائی، بہت ہی بہترین گفتگو رہی آپ کے ساتھ. اور مجھے